हाशिम बेचैनी से पोर्च में टहलता बार बार हुसैन का नंबर डायल कर रहा था, मगर हर दफ़ा की गई कॉल्स लम्हा लम्हा पलट कर आ रही थी। इसने बालों में हाथ चलाकर हुसैन के ड्राइवर का नंबर डायल किया, मगर वहाँ से भी जवाब नादर। इसकी बेचैनी अब परेशानी में बदल कर सवा होने लगी थी। फिर किसी ख्याल के तहत वो लॉन्च पे तेज़ी से चलता आया और दरमियाने टेबल पर रखी चाबियाँ उठाता बाहर की जानिब बढ़ने लगा। निगार इसके पीछे आ रही थी। क्या हुआ, कुछ पता चला? आधी रात से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है हाशिम। अब तो उंगलियां मोड़ती है वो दरवाजे पे खड़ी थी। जी करता हूँ कुछ माँ जी, तुम तो अंदर जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा बता दूंगा तुम्हें। अभी अंदर जाकर बस दुआ करो कि बाबा मुझे मिल जाए खैरियत से। उलझ कर कहता वो जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद इसकी गाड़ी सड़क पर तेजी के साथ दौड़ रही थी। पेशानी पर डेरोबल और सर्दी में कनपट्टी से फूटता पसीना। यूँ लगता था गोया अब वो सही मानों में पहाड़ के नीचे आ गया और फिर स्ट्रिंग से हाथ उठाकर मोबाइल पे चंद नंबर मिलाया, लब काटते हुए मोबाइल कान पर जमाया। शहीद, तुम 4 बंदों को बाबा को ढूँढने के लिए कह दो, क्योंकि अब मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। फटाफट, ज़रा-सी भी देर नहीं होनी चाहिए। इसने फ़ोन कान से हटाकर सामने बने डैशबोर्ड पर डाला, फिर पेशानी में सलता अंदर उबलती परेशानी को कम करने लगा। कच्चे रास्ते में अब तक वैसे ही सुनसान पड़े थे। इसी पहर वाली की गाड़ी सफ़ेद हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी। इसका चेहरा इस पहर वाली की गाड़ी सफ़ेद हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी। इसका चेहरा हर दर्जा सपाट हो रहा था और न कोई इस कदर सख्त है कि कोई देखता तो डर जाता। इंतकाम को शी नहीं दिया करते, इतना अंदाज़ा अब तक हो गया था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। हवेली खामोश पड़ी थी। सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। बगैर किसी दर्द के इसने अपने कदम कमरे की जानिब फेरे और चलते चलते हुए एक पल को रुक सा गया। जिनों के पास इस पार कोई दिखा था इसे, कौन हो सकता है? इसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर मोहतात कदम उठाता वो ज़ीनों के करीब आकर एक पल को ठहर गया था। कौन है? कोई जवाब न आने के बाद इसके असाब भी एकदम अलर्ट हुए थे। 2 कदम नज़दीक चलकर इसने जैसे ही जीने के इस पार कदम रखा तो ठिठक कर रह गया। शकीला, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शकीला से देखकर गोया पुरसुकून हुई थी। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी वली सरकार। वो 2 कदम चलकर इसके करीब आई, फिर राजदारी से कुछ बताने लगी। चल नमोबाद वली अपने कमरे में था। शॉल को कंधे से उतार कर सोफे पर डाला। पेशावर लेने वॉशरूम की जानिब बढ़ा। जब वापस पलटा तो बाल हंस पे आदत माथे पे गिर रहे थे। चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी हो रहा था। खामोश, ठंडा, सपाट। हाथ से बाल साफ पीछे करके इसने साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर वक्त देखा, फिर कुछ सोचकर शाहनवाज को फ़ोन करने लगा। 1 घंटे बाद इसे तहखाने से निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक देना और किसी को भी तुम्हारे कदमों की निशान नहीं मिलने चाहिए। नवाज, यूँ गायब हो जाना गोया कोई साया हो तुम। मुझे तुम्हारा हिदायत देने की ज़रूरत ना पड़े। चंद लम्हे आगे वाले की बात सुनिए, फिर फ़ोन कान से हटाकर साइड टेबल पर डाल दिया। एक नज़र उठाकर टिक टिक करती घड़ी पर डाली, जो गुजरते हर लम्हा हुसैन की ज़िंदगी को खुद में खींच रही थी। इसने घुटन ज़दा रात में लॉन की जानिब खुलती खिड़की के पट खोले, मगर बाहर तारीख पड़े सब्ज़ार पर भी वैसी ही घुटन थी, अजीब सांस को रुकने वाली घुटन। हाशिम और उसके आदमी नीली सी पिलती फजर में पागलों की तरह हुसैन को तलाश कर रहे थे। गांव का हर घर सुबह सुबह ऐसा अफरातरी पर जाग चुका था। लोग अब अपने कच्चे घरों के दरवाजे से झांकते बाहर गुजरते एक रेले को देख रहे थे, जिनमें हाशिम पेश पेश था। बिखरे बाल और बिगड़े हुए के बगैर किए बगैर वो हर घर के आगे पीछे होकर अपने आदमियों को हर हिदायत पर दौड़ा रहा था। पूरी रात इनकी अनथक मेहनत के बाद भी हुसैन का कोई सुराग नहीं मिला था। यूँ लगता था गोया इसे या तो आसमान खा गया हो या फिर सिर्फ ज़मीन निकल गई हो। हर तरफ से मायूसी का मुंह देखकर इसके अंदर जमा होती फ्रस्ट्रेशन की कोई हद तक न थी। यूँ लगता था कि किसी ने इसके वजूद पे एक ज़ोरदार ज़रब लगाई हो, ऐसी ज़रब कि जिसके ज़ख्म से किसी पुराने बदले की बू आती हो। भागता हाशिम एकदम चौंका था। सारी रात इसे ख्याल क्यों ना आया कि हाँ, वही तो था इनका एक दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जो इनकी तबाह करने की अहलियत रखता था। तो क्या वो तबाह हो चुका था? इसके अंदर कोई घंटी सी बजी थी जो बज रही थी, वली अहमद, वली अहमद, अगर इसके सबके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुमसे ज़िंदगी जीने की आखिरी उम्मीद भी छीन लूँगा वली, मैं तबाह कर दूँगा तुम्हें। गाड़ियाँ मोड़ो, हमें वापस जाना है अपने गाँव। गाड़ियाँ मोड़ो, बुलंद आवाज़ से हिदायत देता हुआ के अपनी गाड़ी की जानिब भाग रहा था। इसकी पेशानी शक्ल आलूद हो गई थी और दिल बेतहाशा घबरा रहा था। इसकी 23 साला ज़िंदगी में इसकी पहली ऐसी बसात थी जो इस पल उलट रखती। जब इसकी मौजूदगी इसकी भरपूर मुलाजिम की फ़ौज के दरमियान हुआ था, तो गोया इसके मुँह
اس کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر حسین کو لے گیا تھا اتنے قریب سے اس کی ناک کے نیچے سے۔ ولی احمد غصے میں بگڑتے چہرے کے ساتھ اس نے دانت پیسے تھے۔ تم نے غلط آدمی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ولی، تم نے بہت غلط کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا تھا۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہاں اب تم دیکھنا۔ منہ میں دانت پیس کر بڑبڑاتا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا۔ آگے بیٹھے ڈرائیور نے ایک نظر اس سے بیک ویو مرر میں دیکھا تو اس کے جسم پہ ایک پل کو چوٹیاں رنگ گئی۔ عاشم جس کا بھی انجام طے کر رہا تھا وہ نہایت بھیانک ہونے والا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر نظریں سامنے کے شیشے پر جمائی۔ اترتی فجر اب ابھرتے سورج میں بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ سبزار کے پچھلے حصے میں کسرت کر رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کی کسرتی بازو سے پھسل کر گر رہی تھی اور آنکھیں اب تک سپاٹ تھی۔ نیلے رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس کا بے حد فٹ سراپا مزید دراز لگ رہا تھا۔ پھر جھک کر جوتے کے تسمے باندھتا وہ سیدھا ہوا پھیلے سبزار پہ جاگنگ کرنے لگا۔ اب اس کی ورزش آدھی بھی نہیں ہوتی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کان میں لگے نازک سے آلے کو اس نے ہلکا سا دبایا تو کال کنیکٹ ہو گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم رات ہی میں رابطہ کرو گے مجھے، مگر چلو خیر ہوئی۔ بابا کہاں ہیں ولی؟ کس کے بابا؟ انجان مت بنو، عزت سے پوچھ رہا ہوں تو عزت سے جواب دے دو، بتاؤ کدھر ہیں بابا؟ دوسری جانب اس کی غرارت سے ولی گویا محفوظ ہوا تھا۔ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ جاؤ دیکھو جا کر کسی طوائف کے کوٹھے پر، یقیناً ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے وہ۔ ولی اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاشم کی گویا دکھتی رخ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس نے، جس کے باعث وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کون حد سے بڑھ رہا اور کون حد میں؟ کیا مجھے ضرورت ہے تمہیں یہ سب بتانے کی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، برف سی مسکراہٹ۔ جو پوچھ رہا ہوں اس بات کا جواب دو، کہاں ہے بابا؟ بتاؤ مجھے، نہیں تو ایک لمحے میں تہس نہس کر دوں گا تمہیں میں۔ اوکے کم آن گو ہیڈ، تم تہس نہس کر دو مجھے نا ہاشم، چلو شاباش تباہ کر دو مجھے۔ یہ تو کرتے آ رہے ہو تم ایک عرصے سے، اور جانتا ہوں کہ آگے بھی تم یہی کرتے رہو گے، لیکن میں نے تمہارے باپ کو نہیں اٹھایا، سمجھے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بکواس پہ یقین کر لوں گا؟ تو مت کرو یقین۔ کیا میں نے تمہیں کہا یقین کرنے کو؟ اس کا چہرہ ایک پل میں جم سا گیا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ولی، یہ تمہیں بہت بہت مہنگا پڑے گا، یاد رکھنا۔ سستے میں تو کبھی میں نپٹا بھی نہیں ہوں ہاشم، آئندہ مجھے اس بکواس کے لیے فون مت کرنا۔ اپنے باپ کو ڈھونڈو جا کے، زیادہ میرا دماغ نہ خراب کرو۔ سر جھٹک کر کال کاٹی، پھر کچھ سوچ کر نواز کو کال لگائی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ جی سرکار وہ زندہ ہے۔ گڈ، زندہ ہی رہنا چاہیے اسے۔ موت اگر اس کے قریب بھی بھٹکی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ کان سے آلہ نکال کر اس نے کرسی پہ پڑے تولی سے گردن خشک کی، پھر موبائل سامنے میز پر ڈالتا وہ کرسی پہ جا بیٹھا۔ جاگنگ کرنے کے بعد سانس اب تک پھولا تھا اور چہرے کی رنگن متغیر تھی۔ دور سوچتی نگاہوں کو سکڑے ہوئے ایک رات پہلے گزرے منظر کو سوچ رہا تھا۔ اس نے حسین کو موت نہیں دی تھی، اس نے اسے زندگی دی تھی، کیونکہ جب اس نے مرنا چاہا تھا تو اس نے اسے زندگی کا حکم سنایا تھا۔ کل جب اس نے موت طلب کی ہوگی تو اس نے بھی اسے زندگی دی تھی، ایک طویل نہ ختم ہونے والی زندگی، تھکا دینے والی زندگی۔ اس نے کتے کو ایک خاص زاویے پر باندھا تھا، ایسا کہ وہ حسین کے جسم کے قریب تو پہنچ سکتا تھا مگر اسے آگے بڑھ کر کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کو صرف موت کی حد تک خوف زدہ کرنے کے لیے باندھا تھا۔ اس کی تباہی کی اصل وجہ تو کچھ اور تھی۔ غیر مرئی نقطے سے نگاہ ہٹا کے اس کے سامنے رکھا موبائل اٹھایا، پھر چند نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ کام ہو گیا محسن؟ جی سرکار، جی سر کام ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کوئی دوائی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ ارے سر کیا محسن پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ ہے بھروسہ؟ اچھا اب کچھ دنوں کے لیے منزل سے غائب ہو جاؤ، نظر نہ آنا مجھے اب تم کچھ دنوں تک، خیال رکھنا۔ ولی سر وہ جو فون رکھنے ہی لگا تھا یکدم رک گیا۔ ہاں کہو۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا سر، ہاشم بہت خطرناک آدمی ہے۔ ٹھیک رکھتا ہوں میں اب، کوئی بھی تسلی بخش جواب دیے بغیر فون کا ہاتھ سے ہٹایا، پھر اٹھ کر موبائل ہاتھ میں لیے سبزارہ سے دوسرے حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ جس کا انجام موت ہونا محسن سے کوئی چیز نہیں ڈرایا کرتی۔ ولی اپنی قبر کھود کر اس پر سفر پر نکلا تھا، اور جب کوئی قبر کھودی جاتی ہے تو اسے مردہ دفنایا ہی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی کرنا ہوتا ہے۔ شاور لینے کے بعد وہ جیسی چابی اور موبائل لے کمرے سے باہر نکلا تو زمان کو پریشانی کے ساتھ یہاں وہاں ٹہلتے پایا۔ اس نے گہرا سانس لیا، آغاز ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں صرف 20 جان بیٹھی تھی۔ امینہ اور شازیہ بہت ہنگامی صورتحال میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر گئی تھی، اور جب یہ خبر سفید حویلی میں پھیلی کہ حسین کل رات سے غائب ہے تب سے ایک عجیب سی بے چینی کی لہر ہر وجود میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زمان کو کندھے سے تھاما اور تسلی بخش نگاہوں سے ان کا شفیق سا چہرہ دیکھا جو اس وقت پریشانی کے باعث مخیر ہو رہا تھا۔ سردار بابا میں نے کہا نا آپ سے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں لگاتا ہوں کچھ بندوں کو کام پر، 1 گھنٹے میں ڈھونڈ لیں گے حسین سرکار کو، آپ فکر مت کریں۔ لیکن ہاشم بھی تو رات بھر سے ڈھونڈ رہا ہے نا ولی، اسے کیوں اب تک بھاجی نہیں ملے؟ آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں سردار جی، میں کرتا ہوں کچھ، آپ چلیں پہلے ٹھیک سے ناشتہ کریں، اپنی دوائیں وقت پر لیں۔ یہ ایسے ٹھیک نہیں
ہے، خیال رکھے میں ڈھونڈتا ہوں انہیں۔ تسلی کروا کے وہ جیسے ہی مڑا تو سامنے سے آتی عمل کو دیکھ کر بس ایک پل کے لیے رکا، پھر بنا کوئی تاثر دیے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے گردن موڑے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی نہیں روک سکتا، وہ بھی اسے مڑ کر دیکھنے سے خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ جانتی تھی کہ سب کچھ تکلیف دیا کرتا ہے، مگر پھر بھی اسے دیکھنے کی عادت بہت جان لیوا تھی۔ ذرا سی دیر وہ دکھائی نہ دیتا تو لگتا تھا کوئی سانس روک رہا ہے۔ ولی گاڑی میں آ کر چند پل اسٹرنگ کو تھامے بیٹھا رہا، گہرے سمندر میں ڈولتی کشتی کے مانند اس کا دل ڈول رہا تھا۔ جو وعدہ اس نے عمل سے کر رکھا تھا تو کیا وہ اس کو نبھانے کا اہل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بھی ان کے چکروں میں کہیں مر کھپ گیا تو پھر کون ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا؟ چند پل وہ اسٹرنگ تھامے شیشے پار دیکھے گیا، لیکن پھر اگر وہی نہیں رہا تو عمل کو کون تنگ کرے گا؟ لوگ عمل کو تکلیف اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ولی کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ان کا مقصد ولی کو تکلیف پہنچانا تھا، عمل کو نہیں۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوگا بی اگر میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں تو۔ ایک لمحے کے اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ویسے بھی کب آپ میری تھی بی آپ تو ہمیشہ سے مجھ سے بہت دور تھی، بہت دور، اور یہ دور رہنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں اگر مر بھی گیا تو ایک وعدہ تو وفا کر کے ہی جاؤں گا، آپ کی زندگی سے دور جانے کا وعدہ، آپ کو کبھی اذیت نہ دینے کا وعدہ۔ چہرہ پھیر کر سفید حویلی کے قد آور سے گیٹ کی جانب دیکھا۔ جانتا ہوں کہ آپ اب تک میری راہ دیکھ رہی ہوں گی، جانتا ہوں آپ کو بہت اچھے سے، اتنے اچھے سے جانتا آپ خود کو بھی نہیں جانتی۔ چہرہ اندر کی جانب پھیرا، پھر ایک بوجھل سی سانس خارج کرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جو لکیروں میں نہ ہو، ہاتھوں میں تھام رکھا ہو، تب بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی گاڑی اب تیزی کے ساتھ کچے راستوں پہ دوڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس لڑکے کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی موت کو بھی طے کیے بیٹھا تھا۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والے احساس نے ساری پگڈنڈی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہاشم کے سارے بندے اب کے راستوں کو چھان رہے تھے، گاؤں کی طرف جاتے راستے، گاؤں سے باہر کو جاتے راستوں کو۔ وہ بہت پریشانی کے ساتھ ایک ایک کو ہدایت دیتا ہلکان ہونے لگا تھا۔ ہر بڑھتے لمحے اس کا دل خوف سے ایک کے ایک خوفناک شکنجے میں جکڑنے لگا تھا۔ اوپر سے گھر والوں کی بار بار کالز نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ابھی بھی نگار کا نمبر موبائل پر چمکواتا دیکھ کر اس کا چڑھتا پارا سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ آنے والی کال کو یس کرتے اس نے موبائل سختی سے کان پر جمایا۔ ماں جی، میں نے کہا نا کہ مجھے بار بار فون کر کے تنگ نہ کرو، کر تو رہا ہوں، ڈھونڈ تو رہا ہوں انہیں، اور کیا چاہتی ہو تم؟ میرا فی الحال دماغ بہت زیادہ گھوما ہے، مجھے کام کرنے دیں ابھی، دوبارہ فون نہ کرنا، کچھ پتہ چلا تو فون کر کے سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا، رکھتا ہوں ابھی۔ اس نے بات سنے بغیر اپنی کہہ کر کوف سے فون کو ہاتھ سے ہٹایا، پھر سامنے سے آتے شہر کی جانب متوجہ ہوا۔ سرکار، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس گاؤں میں نہیں ہے، بلکہ شاید وہ کسی اور جگہ لے جائے گئے ہیں۔ اگر ہمارے گاؤں میں ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ ہم اس گاؤں کے چپے چپے سے واقف ہیں، اور جس نے بھی ایسا کیا ہے ظاہر ہے یا اسی گاؤں میں رہنے کی تجویز پر تو اس نے کبھی غور ہی نہ کیا ہوگا۔ وہ بھی آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ کی پہنچ کہاں تک ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں گاؤں سے باہر بھٹک کروں۔ ہاشم نے تھک کر بات سر میں لگا ہوا اس سے اجازت چاہی تھی۔ پولیس میں رپورٹ کر دینا جی کر دی تھی، کوئی جان پھٹاک شروع کر دی تو انہوں نے یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی ہے۔ وہ اپنی سی کوشش کریں سرکار، مگر یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، ہمیں خود ہی کوئی اسٹینڈ لینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا تو کان پٹی پہ درد کی ٹھیسیں ابھرنے لگی۔ ہمیشہ جیتنے والوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ہار کو سہ نہیں پاتے۔ انسان کو جب سیکھنے کے لیے ہار کا عادی ہونا ہی چاہیے، نہیں تو وہ جیت سنبھالنے کا اہل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ ایسی بے بسی تو اس نے ساری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی جیسی آج محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے میرا باپ ڈھونڈ کر لا کر دو شہر، پھر ہمیں ساتھ مل کر کچھ کاموں کو بھی نپٹانا ہوگا، جاؤ اب۔ ڈھیلے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو ادب سے گردن جھکاتا واپس پلٹ گیا۔ پیچھے تھکا سا ہاشم اب تک ویسی ہی آنکھیں موندے کرسی سے سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ پی جان امل دونوں نگار بیگم کے پاس آئی ہوئی تھی۔ جب سے بی جان آئی تھی نگار بیگم کو خاموش کروانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ رات سے رو رو کر نگار نے اپنے آپ کو ایک ہی رات میں بوڑھا کر لیا تھا۔ امل نے ان کی بکھرتی شخصیت کو دیکھا سوچا تھا۔ لاؤنج میں بے حد خاموشی تھی، صرف نگار اور کبھی کبھی امینا اور شازیہ کے رونے کی آواز آ جاتی، باقی گویا پوری حویلی سے جیسے کسی نے زندگی چھین لی تھی ایک جھٹکے میں۔ اسی اثنا میں داخلے دروازے سے ارجمند، نازیہ اور نفیس داخل ہوئے۔ ارجمند تو آتی نگار بیگم کے گلے لگ کر بہت روئیں، بجائے کسی کو تسلی دینے کے یہ خاندان کے نام نہاد پرخلوص عورتیں بلا وجہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں روتی ہیں؟ اس نے انہیں اس طرح روتے دیکھا تو اس کے انداز پر بیزاری سے سر جھٹکا۔ یہ سب جتنا بھی اصلی ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ نقلی لگتا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہ نفیس سے پڑی تو اس نے نفرت سے چہرہ ہی گھما لیا۔ اسے دیکھتے گویا اندر تک کڑواس پھیل گئی تھی۔ نازیہ نے پچھلی تلخی کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ جو برا لگتا سو لگتا، ابھی بھی اسے زہر لگ رہی تھی تو اس نے بلا وجہ اس کے سامنے شہد بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ اس کا انداز ہی نہیں تھا۔
عمل جو نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی۔ اچھی طرح رو دھو کر جب دونوں دیورانی جیٹھانی بیٹھی تو اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر نگار ایک دم گہرا سانس لے کر بولی، حسین نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ تو کبھی کسی کو جھڑکا نہ ہی گالی دی، میں نے تو کبھی ان کو کسی کے خلاف بولتے نہیں سنا۔ اور اب ایسے وہ پھر پک کر رو پڑی تھی۔ شاہجہاں نے گہرا سانس لیا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ دشمنی میں کسی نے اٹھایا بابا کو، مگر یقین کرے چچی، میرے بابا کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کبھی انہوں نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ بھلا ان کی ایسی جان لیوا دشمنی کہاں سے آ گئی؟ غلط کہہ رہے ہیں سب، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسو کو رگڑ کر صاف کیا تو ساتھ بیٹھی امینا نے اسے خود سے لگاتے ہوئے حوصلہ دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں سب کے سب گویا بکھر گئے تھے۔ بس اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے بھائی صاحب کو اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ وہ ہاشم کے ہاتھ آ جائے، گردن موڑ کر رکھ دے گا۔ لوگ پتہ نہیں ایسے کام کر کے راتوں کو کیسے سو جاتے ہیں۔ توبہ بھائی، گہرے افسوس سے سر ہلا کر کہا تو عمل کو ان کی بناوٹی انداز سے کوفت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے یہ سب، کسی کے ساتھ نہ مخلص تھے، نہ ہی کسی کے غم میں کسی کی خوشیوں میں دل سے شریک ہونے والے تھے۔ بس جس کے منہ پر ہوتے اسی کی تعریف کر دیا کرتے اور ان کے سامنے انہی کی دشمنوں کو برا بھلا کہہ کر اپنے نمبر بنا لیا کرتے تھے۔ بھلا انہیں اور آتا ہی کیا تھا؟ اب اس سے اس ماحول میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حسین تایا کے لیے پریشان وہ بھی تھی، مگر اس طرح کا ولولہ اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کی منحوس نظر کھا گئی ہمارے گھر کو زمانی، خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو۔ نگار بیگم روتے روتے ایک ہی بددعائیں دی جا رہی تھی۔ اسے بے اختیار ان کا ولی کے ساتھ سخت سا رویہ یاد آیا، کیسے کیسے اذیت ناک لفظوں سے وہ اس کے ابھرتی جوانی کو تار تار کر دیا کرتی تھی۔ طنز اور کسی تیکھے جملے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا تو انہوں نے خود کی توہین تصور کر رکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی، کیا ہمیشہ نظر بد ہی ہوتی ہے جو انسان کو ایسے حال تک پہنچا دیا کرتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے اعمال ہوتے جو ہمیں گہری تاریک جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو خود کے دشمن ہوتے ہیں۔ ابھی اگر وہ انہیں کہے کہ اپنے اعمال سے توبہ کریں اور اللہ کی جانب رجوع کریں تو شاید کوئی راہ نکل آئے، مگر ایسا کہہ کر اس نے خود کا یہ تماشا نہیں بنوانا تھا، کیونکہ یہ لوگ انگلیاں اٹھانے والے تھے۔ خود کی جانب پلٹ کر آئی انگلیوں کو دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ جم کر بیٹھی رہی۔ اللہ بس حفاظت کرے میرے بابا کی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ امینا بھی ایک دم سے رو پڑی تو اس نے طرف سے ان سب کی حالتوں کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو یوں پلٹ کر آیا تھا۔ اسی وقت محسن نے قبرستان کا دروازہ پار کیا تھا۔ سورج اب کے سر پر چڑھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دستی بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور سر پہ پی کے اب ذرا آگے چہرے پر جھکا رہی تھی۔ قبرستان کی کچی زمین پر قدم قدم چلتا وہ سوکھے پتوں کو چرمراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر 3 قبروں کے عین سامنے رک گیا۔ ان تینوں قبروں میں ایک بڑا گھنا سا درخت تھا جس کا گہرا سا سایہ ہر لمحہ دھوپ کی چلستی تماچے سے ان قبروں کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ وہ تھوک نکل کر گھنٹوں کے بل ان قبروں کے سامنے بیٹھا۔ وہ ظالم لوگ تھے بابا، میں نے ان کو ایک دیوار کو گرا دیا ہے۔ میں آپ کو، ماں کو اور بھائی کو مزید اپنے خوابوں میں تڑپتا ہوا نہیں دے سکتا بابا۔ مجھے نہیں پتا میں نے گناہ کیا ہے، یہ سب کر کے ثواب کمایا ہے، مگر میں نے وہ کیا ہے جو مجھے ٹھیک لگا بابا۔ میں نے بھی ان کو اسی عذاب سے گزارا جس سے پچھلے کئی سالوں سے میں گزرتا آ رہا تھا۔ نو عمر سا جاذب نظر لڑکا سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تھی۔ ہاتھوں نے سختی سے دستی بیگ کو تھام رکھا تھا اور نظریں قبروں کی کچی مٹی پر جمی تھی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ارجمن چچی، کسی کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ امینا نے کہہ کر چہرہ آنسو صاف کرتے چہرے کو جھکایا تو اسی وقت محسن نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ انہوں نے میرے خاندان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا بابا، میں انہیں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ جانتا ہوں کہ اگر آپ ابھی زندہ ہوتے، اس کی آواز بھرائی تھی گلے میں جیسے بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اگر آپ زندہ ہوتے تو مجھے ایسا کوئی کام نہ کرنے دیتے، انتقام کے کسی چکر کا حصہ نہ ہی بننے دیتے مجھے آپ۔ لیکن بابا اگر آپ ہوتے تو غم ہی کس بات کا تھا۔ بس اب اللہ سے دعا کریں آپ سب کے تایا خیر خیریت سے مل جائیں ہمیں۔ نفیس نے کہا تو سب نے ایک ہی ساتھ گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بابا کہ انتقام کے چکر میں کبھی بھی کوئی سروائیور معصوم نہیں بچتا۔ اگر ظالموں کی صفوں میں داخل ہو کر ان کے خیموں کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے تب تک کوئی طاقت ان کے ظلم کو اس زمین پر روک نہیں سکتی بابا۔ اور میں نے ان کو مزید کسی کو تباہ کرنے سے روکا ہے۔ میں نے ٹھیک کیا بابا، اس کے لیے آپ مجھے نہیں ڈانٹ سکتے۔
وہ سر جھکائے اب تک بڑبڑا رہا تھا۔ ایک آنسو بھی لڑک کر اس کی آنکھ سے پھسلا۔ پھر اس نے ہاتھ میں سختی سے پکڑے دستی بیگ سے ایک خوش سرخ گلاب نکالا، آگے بڑھ کر اسے بابا کی قبر پہ رکھ دیا۔ چند پل گیلی آنکھوں سے تینوں قبروں کو دیکھے گیا اور پھر آہستہ سے بیگ کو کندھے پر ڈالتا اٹھ گیا۔ ہوا اسے زمین پہ گرے زرد سے پتے ایک جگڑ کی صورت اڑا رہے تھے۔ میں ایک اچھا بیٹا نہ بن سکا بابا، میں آپ کا بہت پاک صاف سا معصوم محسن نہ بن سکا۔ اس نے آستین سے آنکھیں رگڑی تھی مگر ایک بھی بار مڑ کر سوئی قبروں کو نہیں دیکھا۔ انہیں ایسا دیکھنا بہت اذیت دیا کرتا تھا۔ مجھے انتقام کے چکروں نے معصوم نہیں رہنے دیا بابا، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا اور ماں کو کہیے گا کہ میں ان کی نرم گرم سی آغوش کو اب بھی بہت شدت سے یاد کرتا ہوں۔ دور جاتا لڑکا بار بار آنکھوں میں آئی نمی کو آستین سے رگڑ رہا تھا، خود کو سنبھال بھی رہا تھا مگر پھر بھی وہ تھا تو ایک نو عمر سا جوان، ایک بچہ۔ بھائی سے کہیے گا کہ ان کی جیپ نے چیمپ نے ان کا بدلہ لے لیا۔ وہ مجھے ہمیشہ بزدل کہا کرتے تھے مگر پاپا میں بہت بہادر ہوں کیونکہ میں اس نے ایک پل کو رک کر قبرستان کی جانب دیکھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ میں زندہ ہوں۔ دھوپ کی نرم سی گرمی سارے ماحول کو اپنی زردی میں لپیٹ چکی تھی اور دور سے دیکھنے پر بس یہی نظر آتا تھا کہ درختوں کے قطار کے نیچے ایک لڑکا دستی بیگ کندھے پر ڈالے بار بار جیکٹ کی آستین سے بھیگتی آنکھیں رگڑتا گزر رہا تھا، اور یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ دیکھنے والوں کے دلے پہ کرب کے عظیم لمحات بن کر اترتا تھا یہ منظر۔ ہاشم سرکار، حسین سرکار مل گئے ہیں، شہیر نے پھولی سانسوں کے درمیان اس کے آفس میں داخل ہو کر بتایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ بے یقینی کے ساتھ خوشی اس قدر تھی کہ اسے فی الحال کچھ بھی سنائی سج نہیں دے رہا تھا۔ کس نے بتایا تمہیں بابا کا؟ تیز قدم اٹھاتا وہ شہیر کے پاس چلتا ہوا سبزارہ عبور کر رہا تھا۔ ابھی مراد کا فون آیا میرے پاس، حسین سرکار مل گئے ہیں اور وہ انہیں ابھی ہسپتال لے کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تیزی سے چلتا ہاشم گویا ایک سیکنڈ کو پتھر کا ہو گیا۔ شہیر جو اس سے آگے نکل گیا تھا اس کے رکنے پر رک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ سرکار مجھے نہیں پتا اس بارے میں کچھ بھی، ابھی ہم شہر کے ہسپتال جا کر دیکھیں گے تبھی ساری صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے والی سکون کی کیفیت یکلت تھی، یہ انقطاع ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک جما دینے والا خوف ہاشم کے رگ و بے میں سرایت کر رہا تھا۔ شہر کی جانب گاڑی کو تیزی سے دوڑاتا وہ جیسے عباس حسین کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ پن گڈیوں پر پھیلا خوف کا اثر اب کہ آہستہ آہستہ شام کی سیاہی میں ڈلنے لگا تھا۔ امل نے مغرب کی نماز کا وضو کیا، پھر دوپٹہ سر پر درست کرتی گیسٹ روم میں جائے نماز بچھا کر سیدھی ہوئی۔ بی جان، ارجمن تائی اور باقی سب لاؤنج میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن وہ اس وقت سب سے الگ ہو کر اکیلے میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، ایک جانب ہو کر اللہ کو پکارنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چہرے کے گرد زرد دوپٹے کو لپیٹا اور پھر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ فارغ ہونے کے بعد سلام پھینکا وہ چند لمحے جائے نماز کو دیکھے گئے، اسے جلدی دعا مانگ کر نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ سلام پھینکا چند پل تو وہ جائے نماز پر بنے نقش و نگار کو خاموشی سے دیکھی جاتی تھی۔ اس سب میں بھی اپنا ہی ایک سکون تھا، خاموشی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے چہرہ اوپر کیا، پھر دونوں کومل ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا۔ اسی پل کسی نے گیسٹ روم کا دروازہ بجایا تھا۔ وہ جو دعا مانگنے ہی لگی تھی کہ چونک کر آنکھیں کھولی۔ نفس دروازے پہ ایسا اسے بہت محیط سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے کے زخم کافی حد تک مدمل ہو چکے تھے اور وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اس دن کے لیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس نے گیسٹ روم میں آنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ ولی کے پڑھائے گئے سبق لوگوں کو اکثر یوں ہی یاد رہ جایا کرتے تھے، اسے بھی یاد تھا۔ تمہیں مانگنی بھی چاہیے۔ اس کا رکھا سا انداز پلٹ آیا۔ یہ فضول سا انسان اس کی دعا میں مغل ہوا تھا اور جو دعاؤں میں مغل ہو ان سے ویسے ہی چڑھتی۔ مجھے وہ سب تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا اس پر۔ امل سر جھکا کر اس نے کہا تو امل نے اسے دیکھا۔ جو کہنا صاف کہو نفیس، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ بزاریت سے اسے ٹوکا تو یکدم مدعے پر آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی غلط فہمی ہمارے درمیان پھیل گئی ہے تم اسے اپنے دل سے نکال دو۔ ہمارا اب رشتہ ہو چکا ہے، میں تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، نہ ہی میرا تمہیں مزید تنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف کرو۔ اس نے ایک پل کو زور سے لباس میں بے داغ سی حسن والی لڑکی کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے باتیں اتنی آسانی سے دلوں سے نکل جاتی ہیں؟ یہ میرا دل ہے نفیس، کوئی اسٹور روم نہیں کہ جس میں جو سامان فالتو لگے اسے بڑے آرام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری حرکت کس قدر گھٹیا اور نیچ تھی۔ اس نے وہیں جائے نماز
پر بیٹھے بیٹھے گردن اس کی جانب پھیر کر کہا تھا، ساتھ میں اسے افسوس سے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، اس لیے تو معافی مانگ رہا ہوں تم سے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں اتنی جلدی معاف نہیں کرتی نفیس۔ تمہاری معافی اسی شرط پر ہو سکتی ہے کہ جب تم مستقبل کے کسی بھی رویے کی ثابت نہ کرو کہ تم ایک نہایت گھٹیا اور بدتمیز انسان ہو۔ نفیس نے بے یقینی سے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں عمل۔ عمل کی کن پٹیوں تک میں جلن مچ گئی تھی۔ جس رشتے میں وہ اس کے ساتھ بن گئی تھی، کیا کوئی راستہ تھا اس سے نکلنے کا؟ پسند کرنے سے پہلے اگر تم عزت کرنا سیکھ جاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا تمہارے لیے۔ جانتے ہو، تم اور تمہارے جیسے بہت سی لڑکے اپنی محبتوں میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ دعا کا ارادہ ترک کر کے جائے نماز سمیٹی اٹھی تھی، پھر ایک پل کو اس کے سامنے رکھی۔ وہ اس لیے نفیس احمد کیونکہ وہ محبت کرنا تو سیکھ جاتے ہیں جو کہ آسان ہے، مگر وہ کبھی بھی عزت کرنا نہیں سیکھتے جو کہ بہت مشکل ہے۔ لڑکیوں کو محبت نہ دو، انہیں عزت کے دو بول بھی بول دو گے نا تو وہ کبھی تمہاری ناقدری نہیں کریں گے، لیکن اگر جہاں ذرا سا تم اپنی جنگلی فطرت پر اترے اور اسے بے عزتی سے اپنانا چاہا تب تو لڑکا اس لڑکی کو کھو دے گا۔ عزت کرنا سیکھو۔ محبت عزت کے ساتھ بندھی ہوئی بوٹی ہے کہ جس کا ذائقہ عزت کے ساتھ ہی آتا ہے، اور اگر صرف محبت لے کر تم اس کے دل پہ حکمرانی کرنا چاہو گے تو بھول ہے یہ تمہاری، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ جسم بھی مل جائے مگر روح تک تمہاری رسائی عمر بھر تک ناممکن ہی رہے گی۔ اس نے جانماز ایک صوفے پر ڈالا اور دوپٹے کی تہہ چہرے کے گرد سے کھولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کے وسط میں ایزستہ نفیس نے گہرا سانس لے کر چہرہ جھکایا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ پر ہسپتال موجود تھا، لیکن یہ 1.5 گھنٹہ زندگی کا سب سے طویل وقت ثابت ہو رہا تھا ہاشم کے لیے۔ اس کا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ابھرنے لگا تھا۔ ولی سے کچھ بھی بات نہیں تھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اگر جو اس نے کچھ کیا تو اس کے دانت جم گئے تھے۔ کن پٹی کو جاتی رگ غصے سے پھڑکنے لگی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کو بمشکل 1 گھنٹے میں پار کر کے وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ گاڑی کا دروازہ تیزی کے ساتھ بند کرتا اندر کی جانب بھاگا۔ شہر اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہاشم پر تو گویا کوئی طاقت سی وارد ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ شہر کو ساتھ لیے بغیر وہ تیز تیز آگے بڑھ رہا تھا۔ بڑے سے چمکتے ٹائلز کے ہال میں ریسیپشن کے پاس ہی سے مراد اس کے آدمی مل گئے تھے۔ اب کہ مراد اس کے آگے آگے اس کی رہنمائی کرتا کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے تیز قدموں کی رفتار دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے حسین کا کمرہ قریب آتا جا رہا تھا اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اتنے سالوں سے لوگوں کے والدین کو ناحق مارنے سے اسے کبھی ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اذیت بہت زیادہ تھی۔ مراد کمرے کے باہر پہنچ کر ایک پل کو ہچکا کر ٹھہر گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ ہاشم نے بخوبی محسوس کر لی تھی، اور اس نے اسے پیچھے ہٹاتے کمرے کا دروازہ وا کیا، پھر خود بھی ایک پل کو پتھر کا ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر حسین کے بستر کے ساتھ کھڑا جھک کر ان کی بند آنکھوں کو ایک ایک کر کے کھلتا ٹارچ مار کر دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف نرس بھی ٹرپ میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اس کا باپ ٹھیک تھا؟ ہاں وہ ٹھیک تھا، لیکن 1 منٹ اس کی آنکھوں نے حسین کے قدموں پر ڈلی سفید چادر سے اس کے چہرے کی جانب سفر کیا، اور پھر اس پہ گویا سارا آسمان گر پڑا۔ حسین کے چہرے کے زاویے بگڑ کر ایک ہی انداز پر رک چکے تھے۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اسے پتہ تھا، مگر پھر بھی اس نے پھنسی سی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے ایک نظر سے دیکھا۔ آپ مریض کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹا ہوں ان کا۔ سوری، یہ زندہ تو ہے مگر ان کے جسم کا بہت سا حصہ پیرالائز ہو چکا ہے، ہاتھ پیر اور جسم کے کسی حصے کو بھی حرکت نہیں دے سکتے یہ، ہاں صرف آنکھوں کو گھما کر دے سکتے ہیں، وہ بھی بس ایک ہی جانب۔ ڈاکٹر نے اپنے پروفیشن سے انداز میں بریفنگ دی، پھر اپنا بے داغ سا سفید کوٹ درست کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر اس کی آواز پر رک گیا۔ انہیں فالج کیسے ہوا؟ کسی شدید صدمے کی وجہ سے ہوا۔ انہیں فالج اکثر ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کی مرجھائی آنکھیں حسین کے زرد پڑتے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا اپنا وجود بھی زرد پڑتا جا رہا تھا۔ نہیں، ایسے مریضوں کے صحت یاب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ہاشم نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تکلیف کا ایک ریلا گزرا تھا اس کے سر سے لے کر پیر تک۔ اچھا، تو ایسا ہوتا ہے ظلم ہوا جانا، ایسا ہوتا ہے مظلوم ہونا، اتنا بے بس، اتنا تکلیف دے۔ اسے بے جان مجسمے کی طرح چھوڑ کر ڈاکٹر باہر کی جانب بڑھا، پھر دروازہ بند کر کے ٹائل سے چمکتی راہداری میں آگے ہی آگے بڑھنے لگا۔ ایک پل کو ٹھہر کر سفید کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، پھر چند نمبر ڈائل کرتا پھر سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ پہنچ گیا یہاں تک ولی، اگر اس نے کسی سے تحقیق کروا لی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے باپ کو فالج کیوں ہوا ہے۔ ولی جو ڈیرے پہ موجود فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا، سنجیدگی سے پیچھے ہو کر بیٹھا۔ ہاشم کبھی بھی تحقیقات نہیں کروائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں، اور جلد یا بدیر وہ میرے پاس ضرور آئے گا۔ تمہاری مدد کا بہت بہت شکریہ جاسم۔ کوئی بات نہیں، بس اپنا خیال رکھنا ولی۔ رکھتا ہوں اب فون۔ ہاتھ جاسم نے گہرا سانس لیا، پھر فون سفید کوٹ کی جیب میں ڈالتا آگے
बढ़ गया। पीछे हाशिम अब तक जमा हुआ था। फिर इसने आहिस्ता से हुसैन के साथ बैठकर इसके बेजान जिस्म को हाथ लगाया। वो जिस्म किसी मुर्दा वजूद की तरह यख हो रहा था, बेजान, ठंडा एकदम। फ़ोन की घंटी बजी तो इसने अपना बिना देखे नंबर देख के फ़ोन उठाकर कान से लगाया। माँ जी बाबा मिल गए हैं मुझे, अभी आ रहे हैं हम घर। आगे शायद निगाह की बहुत बेयकीनी सी खुशगवार इसे सुनाई दे दी थी, मगर इसने कोई भी असर लिए बगैर फ़ोन रखा और वैसे ही हुसैन के बेजान वजूद को देखे गया। शगस्ता हाल हाशिम आज अपनी बेबसी की इंतहाओं पर था। आधी रात किसी पैर हुसैन अहमद की हवेली में एम्बुलेंस दाखिल हुई थी। घर वाले जो चलते फिरते हुसैन की तवक्को कर रहे थे, ऐसे फालिज़दा वजद को देखकर गंग के गंग रह गए। एक पल को तो कोई कुछ भी ना बोला, यूँ लगता था सबको सांप सूंघ किया हो। सबसे पहले जमान आगे बढ़े, फिर हसन और फिर सब जैसे तैसे करके इसे अंदर कमरे में लिटाने में कामयाब हो ही गए थे। निगार बेगम हाशिम को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर इस्तफ़ार कर रही थी कि ये क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये सब किसने किया है। मगर हाशिम बुत बना खड़ा रहा। इसके पास घर वालों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर इसके बेतासुर नज़रों ने अमल तक सफ़र किया तो आंखों में एक पल को शोले से लपके। अमल ने इसके ऐसे देखने पर घबरा कर अपना सरापा फेर लिया था। मैं भी अकेला रहना चाहता हूँ अपने कमरे में, मुझे कोई भी आकर तंग ना करे। न जाने इसने किसको कहा था, लेकिन जब वो कमरे से बाहर की जाने बढ़ने लगा तो जमान ने इसे बेसाख्ता रोका। पुलिस में रिपोर्ट करवाई तुमने हाशिम? जी करवाई है। फिर कुछ पता चला इस सब के पीछे किसका हाथ है? क्या कोई खबर मिली? ये इनके बस का काम नहीं है। वैसे भी मैं खुद ढूंढूंगा जिस किसी ने भी ये सब बाबा के साथ किया है। क्या तुम्हें अंदाज़ा है ये कि सब किसने किया होगा? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है ज़मीनी मसले की दुश्मनी निकाली हो किसी ने। अभी बिना तहकीक के कुछ कह नहीं सकते। वो इनके सारे सवालों के जवाब तहम्मुल से दे रहा था। फिर जब ज़बान होश होंगे तो इनसे भी कदम अपने कमरे की जाने बढ़ा दिए। कमरे में आकर इसने मोबाइल पर शहीर का नंबर डायल किया, फिर दूर जाती घंटी को कोसने लगा। वली कहाँ है इस वक्त? और इसकी आवाज़ में ऐसी सरसराहट की जिससे इंसानी रीढ़ सनसना उठती। सियाह रात में एक बार फिर से घुटन फैलने लगा और शायद वो कोई बू ही थी जो फ़िज़ा में तहलीलों का नित्थों में घुस रही थी। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो किस चीज़ की बू थी? वो बू काफूर की थी। रात के आखिरी पहर वो लोग घर आए थे। बख्तियार और निसार तो दिन भर के थके होने के बाद अपने कमरों में सोने चले गए थे, मगर अमल हाँ, इसकी आंखों से नींद को सौ दूर थी। हाशिम की नफरत से भरपूर सी आंखें इसे किसी तौर पर चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिर क्या वजह थी कि हाशिम इसे ऐसे देख रहा था? एक बार फिर इसे याद आया तो उसने चिरचिरी ली। अजीब सी लहरें इसके जिस्म में गर्दिश करने लगी थी। बीजान और जमान अपने कमरे की जाने बढ़े तो इसने भी अपने कदम ज़मीन जीनों की जाने भेड़ लिए। एक कदम अभी ठंडे जीने पर ही रखा था कि बेख्तियार पलटकर वली के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। क्या वो अपने कमरे में था? इसके कदम खुद ब खुद इसके कमरे की जानिब बढ़ गए। दरवाजे के करीब पहुँचे, इसने हल्का सा दरवाज़ा बजाया मगर जवाब ना आया। वो एक पल को ठहर गई, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, मगर साफ़ सुथरा सा कमरा इंतहाई खामोश लग रहा था। रात के इस वक्त कहाँ है वो? इसने छत्ते से दीवार पर टिक टिक करती घड़ी को देखा और फिर एकदम परेशान होते दिल के साथ बाहर की जानिब बढ़ आई। रात के इस वक्त कहाँ था वो? धड़कते दिल के साथ ज़हनों पर चढ़ी वो के मुसलसल इसी के बारे में सोची जा रही थी। दूसरी जानी ज़मान अपने कमरे में रैंकिंग चेयर पर झूलते किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। बीजाने ने गर्म दूध के साथ दवाइयाँ ला कर दी तो उन्होंने गहरा सांस लेकर दवाएं थाम ली। ज़मानी उनके सामने रखे सोफे पे जा बैठी। ये तो तय था कि आज की रात किसी को भी नींद नहीं आनी थी। क्या सोच रहे हैं ज़मान? इनके ऐसे पूछने पर उन्होंने नज़रें खिड़की से बाहर नजर आते तारीक आसमान की तरफ जाने फेरी। सोच रहा हूँ ज़माने की कुदरत के चक्कर भी कितने अजीब होते हैं। इंसान क्या सोच रहा होता है और कुदरत क्या सोच रही होती है। हमारी मनसूबाबंदी और कुदरत की मनसूबाबंदी में किस कदर फ़र्क होता है ना ज़मानी। जिन मज़ालिम को करते भाजी ने कभी अपने ज़वाल तक का न सोचा, आज वो ज़वाल बिना बताए इन पर वार्द हो गया और हम में से कोई कुछ भी न कर सका। हम जैसे बाअसल लोग भी कुछ नहीं कर सके। ज़मानी कुदरत जो तय करती है वो होकर ही रहता है। बस सोच रहा हूँ कि किसी भयानक जुल्म का बदला था जो यूँ पलट आया इतनी तकलीफ़ और अजियत के साथ। वो बोलते बोलते थकने लगे तो एकदम खामोश से हो गए। ज़मानी ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। इंसान भूल जाता है ज़मान, अल्लाह नहीं भूलता। अब के ज़मान ने गहरा सांस लिया। बेशक वो नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। जानती हूँ हमारे बाबा हमें हमेशा नसीहत किया करते थे कि जुल्म से ख़ुद को हमेशा बचा कर रखना, क्योंकि बाकी तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं मगर किसी इंसान की ज़ात पर किए बेजा जुल्म बड़ी तबाही किए बगैर नहीं टलते। आज देखो हम कितनी बड़ी तबाही से दो चार हो गए। ज़मानी सब पलट आया, कुछ भी नहीं बचा। लोग पता नहीं ख़ुद को खुदा क्यों बना लेते हैं, हालांकि खुदा तो बस एक ही है, इस सारी चलती कायनात का बादशाह अल्लाह। क्यों न जाने ये इसके मुकाबले पर आते हैं। एक पल को नहीं सोचते कि इंसान और अल्लाह का
کا کوئی مقابلہ نہیں، جو بھی ہے اس کے مقابلے میں آیا تباہ ہو گیا، اور جس نے اس کے آگے گردن جھکا دی وہ سرخرو ہو گیا۔ آج میرا بوجھ تلے دل چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ خدا را کسی پہ ظلم نہیں کریں، کیونکہ یہ کسی اور پر نہیں اپنی ذات پہ کیا گیا ظلم ہے، اور ظلم وہ ایک پل کو خاموش ہوئے تھے، ظلم پلٹ کر ضرور آیا کرتے ہیں۔ ان کا دکھ زمانے کو مزید دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سیاہ رات میں زمان کے خاموش ہوتے ہی ایک بار پھر سے خاموشی پھیل گئی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی امل ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک عجیب قسم کا گہرا جامنی سا داغ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس داغ کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتی تھی، کیونکہ یہ داغ اکثر کسی اپنے کی موت سے چند لمحات پہلے اس کی ہتھیلی پر ابھرا کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ بندہ مرتا اس کا داغ غائب ہو جاتا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک سکے جتنا جامنی سا داغ پھیلا ہوا تھا، اور وہ آنکھیں خوف سے پھیلا اس داغ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرنے والا تھا؟ اور جیسے اسے یہ خیال آیا اس کی رگوں میں دوڑتا لہو جمنے لگا۔ اس نے اپنے آفس کا دروازہ بند کیا، اپنے کندھے پر ڈالی شال کو ہاتھ سے درست کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ سبزار پر روشن بتیوں میں اس کا سفید بے داغ سا لباس ایک پل کو نظر آیا۔ کندھے پر ڈالی کتھائی شال ایک جانب سے لٹک کر جھول رہی تھی، اور دوسرا حصہ کنارے پر ڈالا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے تو ٹک کر رک گئی۔ ہاشم اس کے عین سامنے کھڑا تھا، بالکل سامنے۔ ہوا سے اس کے ماتھے پر گرے بال اڑ رہے تھے، اور ہاشم کے کندھوں پہ گرتے بال۔ کیا ایک دفعہ بھی وہ سب کرتے تو میں رحم نہیں آیا والا وہ باپ تھا میرا؟ اس سے فاصلے پہ کھڑا لڑکا زخمی سا مسکرایا تھا۔ نہیں ہاشم، مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا، جیسے اسے مجھ پہ کئی سال پہلے رحم نہیں آیا تھا۔ وہ باپ تھا تمہارا۔ ہاشم دھاڑا۔ اب کے چہرے پہ جمی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ جماعت لینے والی تاثرات نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ میں اسے اپنا باپ نہیں مانتا، کیونکہ باپ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس نے باپ ہونے کا کوئی حق کبھی ادا نہیں کیا ہاشم، وہ صرف تمہارا باپ ہے، صرف تمہارا۔ ہاشم چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر چند بندے ہاتھوں کو سامنے کیا تو ولی کو سبزار پر روشن بتیوں میں چمکتی ریوالور نظر آئی۔ اس نے اسی سکون سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو آج وہی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا ولی تم سے؟ کیا مارو گے جان سے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہاشم نے اس پہ اتنا تنا ہاتھ مزید تانا اور خون آشم نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں اس سے کسی کم پر راضی ہوں گا؟ اس کی کن پٹی پہ جمی پسینے کی بوندیں بہہ کر اس کی گردن میں لڑکی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے اس کا سارا جسم پسینے میں نہا سا گیا تھا، مگر ولی ویسا ہی کھڑا رہا۔ اس نے کسی قسم کے بچاؤ کی کوشش نہیں کی تھی۔ کئی سالوں بعد وہ آج بھی اسی دائرے میں قید تھا، اسی موت اور زندگی کے دائرے میں، اور آج کسی ایک کو مر جانا تھا۔ ہاں، یہ چکر اسی طرح ختم ہونا تھا، یہ اسی طرح ختم ہو سکتا تھا۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے ولی احمد، بہت نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس نے ٹریگر دباتے ہوئے گولی ہوا میں تیرتی آئی اور ولی کے کندھے پہ بے ہوش ہو گئی۔ خون کے چھینٹے دور تک اڑے تھے، اس کا وجود جھٹکا کھا کر پیچھے کو لڑکھا۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ مسجد کے باہر پھینکا گیا بچہ آج مرنے والا تھا۔ کیا کسی کی زندگی اور موت کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ولی کی زندگی اور موت کے درمیان تھا؟ ایک اور گولی فضا میں تیرتی اس تک آئی، مگر تکلیف کے باعث گھنٹوں کے بل بیٹھنے کی وجہ سے وہ گولی اسے چھوڑ کر گزر گئی۔ لیکن شاید ابھی ہاشم کا انتقام پورا نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک اور گولی چلائی، اور وہ گولی ولی کے پیٹ کو چیرتی اندر جا گھسی۔ رگوں میں گویا جلن کا سا احساس برپا تھا، ایک نہ ختم ہونے والی جلن کا احساس۔ ابھی وہ تیسری گولی اس کے دل پہ مارنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ کسی کی گاڑی ڈیرے کے باہر رکی تو وہ سرپٹ باہر کی جانب دوڑا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی بھگا کر لے گیا۔ ولی زمین پہ گرا درد سے کراہ رہا تھا، خون ببل بڑھ کر اس کے سفید لباس کو داغدار کر گیا تھا۔ اچھا، تو یہ انجام تھا اس کی کہانی کا؟ ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، یہی تو وہ انجام تھا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ امل نے کھڑکی کا پٹ وار کیا، مگر اس رات گھٹن کم نہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ پہ پھیلا جامنی سا نشان اب کے سمٹنے لگا تھا، اور دیکھتے دیکھتے اس کا نشان یکدم غائب ہوا تو ولی کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ کہانی ختم ہو گئی تھی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا کر کندھے پر لاد رہا ہے، کوئی تھا جو اسے لے کر دوڑ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں نے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے چہرہ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اس نے اسٹریچر ٹھنڈے فرش پر گھسیٹ جانے کی آواز سنی، ہسپتال کی ٹھنڈی رہائش میں کسی کے تیز قدموں کی آواز، ڈاکٹرز کے آس پاس کھڑے بنبناہٹ میں بات کر رہے تھے، پھر سفید چادر جھٹک کر چہرے پر ڈالنے کی آواز، پھر کسی کے مردہ وجود پر سے تمام روشنیاں بند کرنے کی آواز، پھر سڑک سے مردہ خانے میں مردوں کے درمیان اسٹریچر لا کر رکھنے کی آواز۔ اور اگر اب آپ کو ولی کبھی نہ ملے تو سمجھ لیجیے وہ کسی زرد مردہ خانے میں ہوگا۔
असगर की गाड़ी डेरे तक की जानिब जा रही थी। अभी वो डेरे से कुछ फासले पर था कि इसे गन फायर होने की आवाज़ आई। एक इंतहाई भयानक सी आवाज़ जो रात की तारीकी को चीरती इसकी समात में उतरी तो इसकी पेशानी पर बल पड़े। गाड़ी तेज़ी से डेरे के आगे रुकी तो टायर चरचराए उठे। वो अभी वो गाड़ी का दरवाज़ा तेज़ी के साथ खोलता बाहर की जानिब ही भागा ताकि लड़खड़ाता हाशिम बाहर निकला और एक सेकंड की भी देर किए बगैर गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गया। इसका अंदाज़ असगर को बुरी तरह चौंका गया था। हाशिम वो भी रात के इस पहर वली के डेरे पर वली की इससे आधे घंटे पहले ही बात हुई थी और तय ये पाया था कि वो इसे रास्ते से अपने घर लेता जाएगा क्योंकि आज की रात वो कम से कम हवेली नहीं जाना चाहता था। इससे आगे कुछ सोचने का मौका इसे मिला ही नहीं था। रात की खामोशी में किसी की कराह सुनाई दी तो वो डेरे का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दौड़ा। अंदर भागते इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफ दह मंजर देखने वाला है। एक ऐसा मंजर जिसके इसके सारे वजूद पर पूरा ग्लेशियर फैल कर गिरा था। सब्ज़ार पर वो सफ़ेद से सुर्ख लिबास में औंधे मुँह गिरा वली था जो हौले हौले तकलीफ के बाद रहा था। वली इसके लब आवाज़ से लेते दिल में कोई कांच सा घुपा था। एक लम्हा किए देर किए बगैर वो उसके साथ भागता हुआ दोनों कंधों से थाम कर इसे सीधा किया तो इसके अपने हाथ भी वली के खून से सुर्ख हो गए थे। वली की आंखें तकलीफ के बाद बंद होती जा रही थी। वली वली आंखें खोलो वली वली। इसका चेहरा दोनों हाथों से थपथपाकर इसने इससे जगह रहने की कोशिश की तो तकलीफ से कांपते वली ने नीम बेहोशी की सी कैफियत में सर हिलाया। ये खून खुदाया इतना खून वो क्या करे या अल्लाह वो क्या करे। इसने बटन वाली शर्ट से जल्दी से उतार कर वली के पेट पर आगे घाव पर बांध दिया फिर आनन फानन कुछ भी सोचे बगैर इसे अपने कंधे पर लाद लिया। इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर वो 1 घंटा में अस्पताल ना पहुंचा तो वली का बचना बहुत मुश्किल था। खून ज़्यादा बह जाने की सूरत में फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इसने इसे गाड़ी के पिछले हिस्से में लिटाया फिर जितनी तेज़ी से कच्ची सड़क पर वो गाड़ी दौड़ा सकता था इसने दौड़ाई। परेशानी से एक आध बार वो कराहते वली को भी देख लेता जिसकी बंद आंखों के पार बहुत से आंसू चमक रहे थे। इसने हाथ जोर से स्ट्रिंग पे मारा फिर कार की रफ्तार इस कदर बढ़ा दी कि जितनी बढ़ाई जा सकती थी। 1.5 घंटे के फासले को इसने आधे घंटे में पार कर लिया था। अस्पताल के बाहर पहुंचकर इसने जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वली को अपने कंधे पर डालता अस्पताल के अंदर दौड़ा। इमरजेंसी इमरजेंसी। बिखरे बालों वाले लड़के ने अंदर दाखिल होते ही चिल्लाकर कहा तो कोई स्ट्रेचर लेने दौड़ा तो कोई इसकी जानिब बढ़ा। सारा अस्पताल चेहरा मोड़े से देख रहा था। इसकी सफ़ेद टी शर्ट खून से दागदार हो गई थी और रुखसार पर भी खून लगा था। हाथ भी खुश हुए खून से रंगे हुए थे। स्ट्रेचर के साथ दौड़ते इसने वली का बेजान जर्द सा चेहरा देखा तो दिल अंदर को डूब कर उभरा। इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया तो वो ठंडी रादरी में बेचैनी से चक्कर काटने लगा। पूरे जिस्म में गोया किसी ने मिर्चियाँ सी भर दी थी कि किसी पल किसी पहलू पे चैन न आता था। कभी वो कमरे के दरवाजे के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ जाता कभी यख पड़ी राहदरी में लंबे लंबे चक्कर काटने लगता। वक्त काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अगर वली को कुछ हुआ तो इस सवाल के आगे इसके अंदर से गोया कोई जान स्लिप कर रहा था। तकरीबन काफ़ी टाइम बाद इसे वक्त नहीं समझ में आया कितना वक्त गुजर चुका है। इसे बस इतना अंदाज़ा था कि सुबह की पहली अजान हो चुकी है। डॉक्टर जब बाहर निकला तो वो राहदरी में चक्कर काट रहा था। बेख्तियार डॉक्टर की जानिब भागा। डॉक्टर ने चेहरे से मास्क हटाकर इसे देखा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपका दोस्त अब खतरे से बाहर है। सर्जरी कामयाब हुई है। अगर आप इसे अस्पताल लाने में ज़रा सी भी देर करते तो हमारे लिए इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। वो लफ्ज़ नहीं थे ज़िंदगी थे। इसे खुद पर से मनोबोझ उतारना महसूस हुआ। वो ठीक था खुदाया वो ठीक था। कब तक ठीक हो जाएगा वो? हाँ रिकवर करने में इन्हें 1 महीना या फिर इससे ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। दरअसल ये इन पर डिपेंडेंट करता है कि वो खुद कितने मज़बूत हैं। अगर इनकी क़ुव्वत मुदाफ़लत अच्छी है तो 15 दिनों में भी रिकवर कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इसने बहुत शुक्रगुज़ारी से कहकर डॉक्टर का हाथ थामा तो वो रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया। वो एक बल को लगा और इमरजेंसी वार्ड के कॉल गोशी से झाँक कर अंदर देखा। बेड पर सफ़ेद पट्टियों में चिकने वली को देखकर इसकी तकलीफ़ एकदम से सवा हो गई थी। कुछ याद आने पर इसने हसन को कॉल की तो वली का सुनकर दौड़े चले आए। क्या हुआ वली को? किसने? खैर अब कैसा है वो? हालत ज़्यादा सीरियस तो नहीं? हसन ने एक साथ इससे बहुत सवाल किए तो इसने इनकी तसल्ली करवाई। डॉक्टर की बताई गई सारी पुरसुकून बातें इनकी गोशगवार की तो हसन की बढ़ती परेशानी कुछ कम हुई। आहिस्ता से गहरा सांस लेते हुए उसके साथ आ बैठे थे। शुक्र है मालिक का कि तुम दुरुस्त वक्त पर पहुँच गए। शुक्र है परवरदिगार का। इनके लबों से शुक्र के बोल नहीं हट रहे थे कि एकदम लबों पर मिट्टी जमाए असगर उठ खड़ा हुआ। इसे ऐसे उठते देखा हसन ने मुँह में सिगड़ी सिगड़ी थी। कहाँ जा रहे हो? एक काम है बाबा
آپ یہاں ولی کے پاس رہیں، میں ابھی 1 گھنٹے میں فارغ ہو کر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں کچھ دیر میں۔ اس نے آدھی ادھوری بات کہہ کر باہر کی جانب دوڑ لگائی تو وہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتا ہی رہ گیا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کچھ فاصلے پہ واقع گھر سے اس نے ایک بٹن شرٹ اٹھائی اور ولی کے خون سے داغتہ روح سفید ٹی شرٹ کو تبدیل کیے بغیر وہ سیدھا سیاہ شرٹ پہن لی تھی، پھر گاڑی کچے راستوں کی جانب ڈال دی۔ ابھی اسے ایک بندے سے اپنا حساب چکتا کرنا تھا۔ رات کی پیشانی میں اب غصے میں تبدیل ہو کر اس کی پیشانی پر